Welcome again. We have studied cash flow statement. ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था. Now we will start from the next slide, that is parties interested in financial statement. So in this topic we will discuss which parties are interested in financial statement. So I list some of the parties, round up 11 parties which are interested in the financial statement. That is the first one: creditors, potential suppliers, or other doing businesses with the company. So the first party is the creditor. Creditor are those persons which have terms and condition with the business or which provide loans to the business. और कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है कि जिनका इंटरेस्ट उस बिजनेस के साथ हो. तो ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होंगे. क्यों? ताकि वो देख सके, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर वो परफॉर्मेंस को शो कर रही है तो क्रेडिटर को चाहिए, सप्लायर को चाहिए कि वो देखे कि इनकी पोजीशन किस तरह है, ताकि वो भी ये आइडेंटिफाई करा सके कि हमें ये लोन मिल भी सकता है कि नहीं, या ये हमारे बैड डेट्स में चले जाएंगे. क्योंकि उन्होंने जब उनको पैसे दिए तो इसी सोच के साथ कि ये लोग हमें इंटरेस्ट देंगे, ये हमें जो है वो प्रॉफिट देंगे, या वटेवर जो भी उनकी बेसिक कंडीशन हो या उनका एग्रीमेंट हो, तो उसके मुताबिक वो लोग रिसीविंग करेंगे. तो पहली जो पार्टी होती है वो क्रेडिटर्स होती है. ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है जी. दूसरा, डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर is a kind of instrument that shows the liability upon the organization, which clearly mention the name of the holder. और वो बंदा, जिस बंदे के पास डिबेंचर है, इट मीन कि ये इस बंदे ने फलाना फलाना मिस्टर ए बी सी कंपनी को लोन दिया हुआ है और उस लोन के अगेंस्ट उसको इतना इतना इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा. Which means it clearly identify the percentage of interest as well. ठीक है. Now there is a little bit confusion about the debenture and bond. Sometimes we call debenture as bond, but there is a little bit difference. Both these certificates are a kind of liability upon the business, but the one is secured against the asset and the second one is not secured against any physical assets. तो जो बॉन्ड हमारे होते हैं, बॉन्ड भी एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है जो हमारी लाइबिलिटीज को शो कर रहा होता है, और ये शो करता है कि भाई हमने फलाना बंदे को इतना इतना उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हर साल हमने उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट देना है. लेकिन अब जो आउटसाइडर होते हैं, जो बंदे हमें कर्ज देते हैं, तो उनको हमने कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी जो है वो देनी होती है कि अगर कल को हम फेलियर हो जाए तो हम कहां से आपको पेमेंट करेंगे. तो जब एक सर्टिफिकेट या जो भी हमारा जो डेट होता है जो हम लेते हैं उसके अगेंस्ट हम किसी को फिजिकल कोई एसेट सिक्योर्ड करके देते हैं कि भाई ये आप रख ले, अगर हमने आपको पेमेंट नहीं की तो आप ये रख सकते हैं, उसको रीसेल कर सकते. तो जब फिजिकल एसेट्स जो है वो सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट एनी लोन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बॉन्ड्स. But if it is not secured against any physical asset, that will be considered as your debenture. ठीक है जी. और एनी पर्सन जो कि होल्ड करता है डिबेंचर को या बॉन्ड को, तो उसको डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर कहा जाता है. ठीक है जी. So they are also interested in the financial statement. The third one is the credit institution like banks. ये almost ऊपर creditors दिखा भी है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो बैंक से कारोबार जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बैंक से लोन लेते हैं, तो वो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को,
ہر سال دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا ہوا ہے، ان کی پوزیشن اچھی جا رہی ہے، ہم نے فیوچر میں ان کو لونز دینے ہیں نہیں دینے، ان سے ہم نے کتنا انٹرسٹ لینا ہے. سو دے ڈیسائڈ while checking the financial statement of the organization. ٹھیک ہے جی. تو کریڈٹ انسٹیٹیوشن یہ لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. پوٹینشیل انویسٹر، اچھا جی، جو ہمارا مین ٹارگٹ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا. جتنی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پوزیشن بہتر ہوگی اتنی ہی ہمارے انویسٹر جو ہے وہ ہمیں زیادہ اپروچ کریں گے. اور جتنی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پرفارمنس ہماری کمزور ہوگی، یعنی کہ ہماری ارننگ پر شیئر کم ہوگی اور ہمارا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشیو کم ہوگا، تو اتنی ہی ہمارے انویسٹر ہمیں نہیں ملیں گے. کیونکہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ملے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے وہ تھیوری آف دی فرم بھی یہی ہے کہ ٹو میکسیمائز دا پروفٹ اور ٹو میکسیمائز دا ویلتھ آف این آرگنائزیشن ایز ویل ایز دا پروفیٹیبلٹی انڈیکس آف دی شیئر ہولڈرس، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ دی جا سکے. تو جب آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ دیں گے تو جو ایکسٹرنل آپ کے جو انویسٹر ہوں گے، آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، جتنے بھی بندے ہوں گے، تو وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. they will be motivated toward your organization. ٹھیک ہے. امپلائیز اینڈ ٹریڈ یونین بھی جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ بھائی ٹریڈ یونین اگر تجارتی کوئی یونین ہے، ان کا ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ، یا کوئی بھی امپلائیز ہو اس آرگنائزیشن کا، تو یہ لوگ ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کیا پے کر رہے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے وہ ملینز کما رہے ہیں اور ہمیں جو ہے یہ چند سو روپے جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ پھر آگے جا کے کوئی امپلائیز جن کا کوئی یونین اگر ہے تو وہ لوگ جا کے ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے اتنے پیسے کما رہے ہیں، وائی یو آر ناٹ پیئنگ اس ویل. ٹھیک ہے. یا کوئی ٹریڈ یونین ہے تو وہ بھی اپنی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ یا جو بھی ان کا انٹرسٹ ہو وہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں وہ شو کرتا ہے. سو دیز آر دی پارٹیز وچ آر انوالوڈ or which are interested in the financial statement of any organization. Important customer who wish to make a long standing contract with the company. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ کسٹمر جو چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ہم جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے جو ہے وہ ان کمپنی کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ ہو، ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز میں ہم خود کو انوالو کرے، یا جو ہے وہ ان کے شیئرز ہم لے لے، یا ان کو ہم لون دے، وٹ ایور ان کا جو ہے وہ مقصد ہوگا. تو یہ کسٹمر بھی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. دا سیونتھ ون از دا اکانومسٹ اینڈ انویسٹمنٹ انالسٹ. اکانومسٹ جتنے ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنے والے جتنے بھی انالسٹ لوگ ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہے، وہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے تاکہ وہ پالیسیز کو ریوائیو کر سکے. اگر جو ہے وہ اگر اپرچونٹیز کسی آرگنائزیشن میں ہے تو وہ اس کو گریب کرنے کے لیے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی. The seventh one is the taxation authority in order to check whether the company is profitable. If this is profitable, what is the net income of the company and what rate of tax will be imposed upon that business. ٹھیک ہے. تو ٹیکسیشن اتھارٹی اپنی انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ مفاد کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھتی ہے کہ بھئی کمپنی کس پوزیشن میں ہے، یہ کیا کما رہی ہے، یہ ہمیں کتنا پیسہ جو ہے وہ دے رہا ہے ٹیکس. اور کئی اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ انٹینشنلی جو ہے وہ مینیپولیشن کر کے اسٹیٹمنٹ کے اندر چینجز کر کے یہ لوگوں کو صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لم سم اور بڑے اماؤنٹ آف پروفٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہے. تو اگر یہ بڑے بڑے پروفٹ اور موٹے موٹے پروفٹ کو یہ شو کر رہا ہے تو کیا یہ مجھے اتنا ٹیکس پے بھی کر رہا ہے یا نہیں. تو اس ریزن کے لیے جو ہے وہ یہ پارٹیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے. شیئر ہولڈر جیسے کہ اب مالک ہے تو مالک آٹومیٹکلی وہ دیکھے گا فائنینشیل رپورٹ، کیونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور جتنا بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے اور وہی ڈائریکٹرز جو ہے وہ اس کمپنی کو چلاتے ہیں.
اور اس کے انڈر جو ہے مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنا پروفٹ ہوا ہے اور ہمیں کتنا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ملا ہے. ٹھیک ہے جی. Auditor is also interested in the financial statement. He checked the amounts, he checked the rules and regulation of the maintaining accounts, that are they following the financial reporting statement or not. ٹھیک ہے, سوری, فائنینشیل رپورٹنگ کے جتنے بھی جو ہے وہ پروسیجرز ہے یا جتنی بھی جو ہے وہ اس کا فارمیٹ ہے, اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہے. کوئی انٹری مسنگ تو نہیں ہے, کوئی جو ہے ڈپلیکیشن نہیں ہے, کوئی مینیپولیشن نہیں ہے, کوئی ایمبیزلمنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے. اور کسی قسم کا اگر فراڈ اور ایرر اس کے اندر ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہی از انٹرسٹڈ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از دا ریسرچز. جیسے کہ مختلف ریسرچز ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وٹ از دا امپیکٹ آف, فار ایگزامپل, دیز کمپنیز جو ہے وہ اکانومی کو کس طرح جو اسٹرینتھن کر رہی ہے, کیا امپیکٹ اس کا جو ہے وہ کس سیکٹر کا کس چیز پر کیا امپیکٹ ہے. تو ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ریسرچز ان ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے آگے جا کر آپ اگر ریسرچ کریں گے تو اگر آپ کوانٹیٹیو جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور آپ کسی بھی فرم کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ریشیوز کو استعمال کرتے ہیں. وہ ریسرچر ان ریشیوز کو اٹھاتا ہے, ان سال کا اس پیریڈ کا جو ہے وہ ڈیٹا اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ اس نے کتنی انکم کمائی تھی, کس سال میں کمائی تھی اور کتنی کمائی تھی, انہوں نے کتنا پیمنٹ لوگوں کو دیا تھا, کتنا ٹیکس دیا تھا, کتنا جو ہے وہ کریڈیٹرز یا جتنی بھی پارٹیز تھی جن کی اوبلیگیشنز تھی ان کے اوپر, تو ان کو ان لوگوں نے کیا دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوشن ان لوگوں نے کی تھی. تو ان سب کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے he is interested in financial statement. So we can conclude that financial statement analysis therefore has become the general interest of everyone. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جنرل انٹرسٹ ہو گئے. ڈفرینٹ پارٹیز جو ہے وہ اپنی انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پڑھتی ہے, اور فیوچر میں اگر کوئی پلان ہو تو یہ لوگ پھر اس لیے بھی جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیز آر بیسیکلی دا پارٹیز وچ آر انٹرسٹڈ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. ناؤ جی, the next topic is income statement. Here we will discuss about the standard format of the income statement, کہ کس طرح ہم فائنینشیل انکم اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت اس کے اوپر ایک نومیریکل دو بھی ہم کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انکم اسٹیٹمنٹ بنتی کس طرح ہے. کیونکہ جو سبجیکٹ کی نیچر ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو آئٹم پڑے ہوں گے اس کی انالیسز ہم نے کرنے ہیں, اس کے ڈفرینٹ ریشیوز ہم نے معلوم کرنے ہیں, اور اس کی پھر ہم نے پریڈکشن اور اس کو ہم نے جو ہے وہ انٹرپریٹ بھی کرنا ہے اپنے ریزلٹ کو, کہ اس ریزلٹ کا مطلب کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے صرف ریشیوز کو کیلکولیٹ کیا, فارمولے میں اس کو پٹ کیا اور بس آنسر آ گیا اور ہم یہ لکھے کہ بھئی یہ ہمارا آنسر ہے. نہیں, ہم نے اس کو جو ہے وہ پراپرلی کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ بھی کرنا ہے کہ اب اس ریزلٹ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرسٹ آف آل چونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ کی تین چیزیں انکلوڈ ہے, یہ ریونیو اکاؤنٹ, بیلنس شیٹ اور اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. تو سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے وہ یہ چیز ریونیو اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ ہم جو ہے وہ اس میں پڑھیں گے کہ یہ کس طرح اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کے اندر آئٹمس کو پلیس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. So we also discuss the definition of the income statement, that it is a kind of statement which shows the gain or revenue or shows the expenses on the other side, اور اس کو مائنس کر کے آپ کو گراس پروفٹ یا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ڈیرائیو کر کے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ کم ٹو دا, اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے
تو آپ نے سب سے پہلے اگر نیٹ پروفٹ کو معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے گراس پروفٹ یا گراس لاس کو معلوم کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ادر ٹیکسیشن ہوں گے ان سب کو اگر مائنس کر لے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور اسی نیٹ لاس یا نیٹ پروفٹ کو پھر ہم نے بیلنس شیٹ کے اندر جو ہے وہ شو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اوپر. This is the left side, sorry. یہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ لیفٹ سائڈ ہے, یہ آپ کا رائٹ سائڈ ہے, ڈیبٹ سائڈ اینڈ کریڈٹ سائڈ. تو سب سے پہلے اس لیفٹ سائڈ پہ آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اوپننگ سٹاک, یعنی کہ پچھلے سال جو رہ گیا تھا وہ کلوزنگ تھا. اس سال جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے یا جو انوینٹری ہے جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ ہماری اوپننگ انوینٹری ہو سکتی ہے, یا اس کو اوپننگ سٹاک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں اوپننگ سٹاک کو یہاں پہ ڈائریکٹلی اس آؤٹر کالم کے اندر لکھا جاتا ہے. دین پرچیزز کو یہاں پہ مینشن کر کے اس سے ریٹرن کو مائنس کر کے اس کا بیلنس آپ نے یہاں پہ فارورڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جو اماؤنٹ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی تو اس سے جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے, اور آخر میں آپ کے پاس یہاں پہ گراس پروفٹ ایف اگر جو ہے وہ اماؤنٹ پازیٹیو آئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس گراس پروفٹ جو ہے وہ آ گیا, اور اگر لاس آیا تو اس کو آپ نے پھر یہاں پہ اس سائڈ پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بائی گراس لاس. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے. تو یہاں پہ مختلف جو ہے وہ ایکسپینسز ہے. کیریج انورڈ یعنی کہ کرایہ, اب لاد گاڑی کا کرایہ, فریٹ بھی کرایہ کو کہتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس میں ہوائی اس میں استعمال ہوتے. اسی طرح سے مختلف جو ہے وہ یہ ایکسپینسز کے نام ہے. آکٹرائے ہے, ڈاگ ڈیوز ہے, ایکسائز ڈیوٹی ہے, رائلٹی ہے, موٹیو پاور ہے, کول گیس واٹر, فیکٹری ایکسپینسز وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو مختلف ایکسپینسز آپ کے ہوتے ہیں. جب آپ مینوفیکچرنگ کرتے تو بیسیکلی اگر آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھی ہو تو اس میں 3 قسم کے ہمارے کاسٹ جو ہے وہ آتے ہیں, جس میں آپ کا مٹیریل کا خرچہ ہوتا ہے, جس میں آپ کا لیبر کا خرچہ ہوتا ہے, جس میں پھر ڈائریکٹ لیبر اور انڈائریکٹ لیبر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایف او ایچ فیکٹری اوور ہیڈ چارجز. ٹھیک ہے. تو فیکٹری اوور ہیڈ کے الگ سے وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ آپ نے ڈائریکٹ ایکسپینسز ان سب سے مائنس کرنے ہیں. اگر ویلیو پازیٹیو آ گئی تو یہ آپ کا گراس پروفٹ, اور اگر پازیٹیو نہیں ہے تو یہ پھر یہاں پہ آ جائے گا گراس لاس. اس سائڈ پہ آپ نے سب سے پہلے سیلز لے لی ہے. سیل سے اگر کوئی سیلز ریٹرن ہے تو سیلز ریٹرن سے آپ مائنس کر کے پھر وہ پیور اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ لا دی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کلوزنگ سٹاک ہوگا وہ یہاں پہ مینشن ہوگا, اور ان سب کو مائنس کر کے اگر یہ والی سائڈ بڑی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی سائڈ اس سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گراس لاس جو ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. both these total amount should be equal. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آپ نے کیا بنانا ہے, ٹریڈنگ اکاؤنٹ. سمپل از دیٹ کہ ایک سائڈ پہ آپ نے اوپننگ سٹاک پرچیزز کو جمع کر لے, اگر کوئی ریٹرن ہے تو وہ اس سے مائنس کرے, اور جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ایڈ سم اپ کر کے اس کو مائنس کریں گے تو یہ آپ کا گراس پروفٹ یا گراس لاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے سائڈ پہ آپ کا سیلز ہے. سیلز سے آپ نے سیلز ریٹرن کو مائنس کرنا ہوگا. کلوزنگ سٹاک آپ کو دیا ہوگا کویسچن میں, وہ اٹھا کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے, اور اگر لاس ہوا تو اس سائڈ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جب ہم کیلکولیشن پریکٹیکلی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دین جب آپ کو گراس پروفٹ یا گراس لاس ریسیو ہو گیا, یہاں پہ آپ نے مینوفیکچرنگ یا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جب آپ نے اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا تو یہ والا گراس پروفٹ یا گراس لاس اس کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے کہاں پہ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, دوسرا ایک اکاؤنٹ بنایا جائے گا. یاد رکھیں یہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ دونوں کو ایک ساتھ ہی بنا دیتے, یعنی کہ
ساتھ میں ہی جو ہے وہ صرف ہیڈنگ دے کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر دونوں کو بنا لیتے. یہ اس کا ڈیبٹ سائڈ اور یہ اس کا کریڈٹ سائڈ. تو دیکھیے اگر گراس لاس ہے تو یہ اس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پہ مینشن ہوگا, اور اگر یہ پروفٹ ہے تو اس کو کریڈٹ سائڈ پہ مینشن کیا جائے گا. اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ چونکہ جتنے بھی ہمارے پروفٹ ہوتے ہیں دیٹ آر کنسیڈر ایز آور ریونیو, اور یہ پروفٹ اینڈ لاس کے کریڈٹ سائڈ پہ اس لیے آئے گا کیونکہ لوکس پچاؤلی کا رول ہے کہ آپ کے جتنے بھی ریونیوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کریڈٹ پہ لکھے جاتے ہیں. اور اگر آپ کا لاس ہے that is considered as your expense, and expense is always debited, so that's why we debited the گراس لاس یا جو بھی لاس ہمارا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈیبٹ پہ اس لیے شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایکسپینسز ہے, سیلریز ہے, آپ نے تنخواہیں دیے ہے, رینٹ آپ نے دیا ہے, کوئی پرنٹنگ اور اسٹیشنری کا سامان لیا ہے, ٹیلی فون کا ایکسپینس ہے, پوسٹ ٹیلی گرام ہے, ڈسکاؤنٹ آپ نے الاؤ کیا ہے کسی کو, انشورنس آپ نے پے کیا ہے, آڈٹ کا فیس دیا ہوا ہے, الیکٹریسٹی ریپیئر, ڈپریسیشن جو کہ نان کیش ایکسپینس ہے آپ کا, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سے پیسے تو نہیں جاتے لیکن بہرحال یو آر سپوز ٹو کیلکولیٹ دا ڈپریسیشن in order to deduct the value from the concerned asset in order to find out the exact amount of the یا ریمیننگ جتنی بھی اس کی ویلیو ہے تاکہ وہ ہمیں پتہ چل سکے, ٹھیک ہے, کسی بھی ایسٹ پہ. اور یاد رکھیں جتنے آپ ایسٹ استعمال کرتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر کمی آتی ہے, اس کی ویلیو کم ہوتی ہے, یہ خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس ایسٹ کو بیچنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پھر کارآمد نہیں ہوتا اور اس سے ہم کام نہیں لے سکتے. تو اس لیے اکاؤنٹنگ میں یہ رول ہے کہ آپ اس کے لیے ڈپریسیشن چارج کریں اور اس کو مائنس کریں, کیونکہ آخر میں آپ کو ایک نئی مشینری یا اس کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے جو ہے وہ اکوپمنٹ چاہیے ہوں گے. تو پھر جو یہ نان کیش ایکسپینس ہے یہ آپ کو بینیفٹ یہ دے گا کہ الٹیمیٹلی آپ کا پروفٹ جو ہے وہ کم شو ہوگا, اور جب آپ کا پروفٹ کم شو ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کم لگایا جائے گا, ٹھیک ہے. And the other expenses are advertisement, the carriage outward, bad debts, برے قرضے, ٹھیک ہے جی, provision for bad debts, selling commission, bank charges, interest on loan, loss on sale of asset, and the value that you will derive will be the net profit, ٹھیک ہے. اور اس سائٹ پہ آپ نے اگر آپ کو گراس پروفٹ ہوا ہے تو گراس پروفٹ کو یہاں پہ مینشن کریں, اور جتنی بھی آپ کو ریونیو ریسیوڈ ہو گئی نا تو یہ آپ نے یہاں پہ ادر ریونیو ریسیوڈ, ادر ریونیو جو آپ نے کمائی ہوگی وہ یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو بیلنس کریں گے تو آپ کو اگر یہ والی سائڈ اگر کم ہو گئی, یہ والی زیادہ ہوگی تو آپ کو نیٹ لاس ہے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ یہ مائنس کر کے تو ان سمپل اگر میں آپ کو کہوں تو پروفٹ اس سائٹ پہ آپ شو کریں گے اور نیٹ لاس آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, سو دس واز اباؤٹ دی انکم اسٹیٹمنٹ. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بیلنس شیٹ کو اور اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اینی کویسچن لیٹ می نو, ٹیکسٹ می, اور آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے, کسی قسم کا بھی کویسچن ہو تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر, ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ.